अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकवी। पूरी कौम इस वक्त कम अज़ कम वो लोग जो कि सियासत में इंटरेस्ट रखते हैं 29 नवंबर उस अहम तैनाती के बाद जिस दिन इमरान खान साहब ने ये अनाउंसमेंट की थी कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को डिसॉल्व करेंगे, उसके बाद से लेके आज के दिन तक मशावरती इजलास, मीटिंग, ज़राए की इत्तलात, ये सब इस वक्त खबरों की जीनत बने हुए हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी मुनिस इलाही से बार बार मुलाकात हुई, सदर आरिफ अलवी की भी हुई, इमरान खान साहब की हुई, आज भी उनके जो आला क़यादत है उसके साथ भी मशावरत हुई। गुज़िश्ता रोज़ ये भी खबरें सामने आई कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो रावलपिंडी में एक अहम शख्सियत से मुलाकात के लिए गए, उसके बाद वापस आने के बाद आज उन्होंने इमरान खान साहब को इस बारे यानी इस मीटिंग के बारे एतमाद में भी लिया। बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। ये बात तो सबके सामने है कि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मुनिस इलाही का ये ओपिनियन है कि अभी फौरी तौर पर असेंबलियों को डिसॉल्व नहीं करना चाहिए, और साथ ही वो अगली सांस में ये भी कहते हैं कि ये जो सीएमशिप है ये इमरान खान साहब जिस सेकंड कहेंगे हम उसी वक्त जो है वो इस्तीफ़ा भी दे देंगे और फ़ौरन डिसॉल्व कर देंगे, यानी वो करेंगे जो कि इमरान खान साहब चाहते हैं। लेकिन फिर ये भी खबरें आने लगी कि जो इसके मुज़म्मरात हैं कि अगर असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया तो फिर उसके बाद क्या कुछ हो सकता है वो भी इमरान खान साहब को बताया गया, उन्हें एतमाद में लिया गया। इमरान खान साहब की जो अंदर पार्टी है यानी पार्टी में भी बहुत सारे मुख्तलिफ आरा मिलते हैं। हमारी अपनी खबर के मुताबिक कुछ लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब पंजाब असेंबली डिसॉल्व ना करें और ये असेंबलियाँ चलने दें फ़िलहाल के लिए कम अज़ कम 3-4 माह तक, जबकि कुछ ये चाहते हैं कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। लेकिन अब आज क्या होगा ये वक्त ही बता सकता है। अब से कुछ देर बाद इमरान खान साहब जब खिताब करेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने आज असेंबलियों की तारीख दे दी और ना भी दी, दोनों सूरतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा, आज हम इस पर बात करेंगे। और इसी तरह से जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट प्लस पीपल्स पार्टी की जो ये मखलूत हुकूमत है, इसको क्या फ़ायदा हासिल होगा अगर तहरीक इंसाफ आज अनाउंसमेंट नहीं करती, या अगर कर देती है तो क्या नुकसान होगा। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। बीच में बहुत सारी खबरें भी हैं जो हम ज़ाहिर है कि प्रोग्राम में आपको बताते भी रहेंगे कि जो ज़राए की इत्तलात हैं, जो अंदर की खबरें हैं कि क्या कुछ हुआ, क्या समझाया गया, क्या इमरान खान साहब के ज़िद पर रहे। मेरे साथ हैं अजीम चौधरी साहब, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन इस्लामाबाद स्टूडियोज़। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे साथ होंगे एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अजहर सिद्दीक साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अजीम चौधरी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अगर असेंबली डिसॉल्व करना इतना आसान होता तो 29 नवंबर को जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं कर दूंगा और उसके बाद मशावरत की, इससे साफ जाहिर था कि इमरान खान साहब का ये एक सोलो डिसीजन है। लेकिन उस पर फिर उसके बाद ये मशावरती जो इजलास हैं वो सारे कुछ हुए। आप बताइए कि ये जो असेंबली डिसॉल्व करना है इमरान खान साहब के लिए, ये इस वजह से नहीं तारीख दे पाए अब तक कि परवेज़ इलाही साहब की मरहून मिन्नत चल रही है इस वक्त उनकी सियासत पंजाब में, या फिर आप ये समझते हैं कि विद इन द पार्टी ऑल्सो खैबर पख्तूनख्वा की हो चाहे या फिर पंजाब की, एक कंसेंसस नहीं डेवलप हुआ है इस पर? बहुत शुक्रिया आपका। हर दो सूरतें हैं। ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि 6-7 महीने के लिए तो चौधरी परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे। उन्हें पीडीएम उस वक्त तक चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार थी कि जब तक कौमी असेंबली चले, गोया अगस्त 2023 तक। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो फैसला किया वो फैसला उनका, उनके दोस्तों का और उनके साहबजादे का था, लेकिन उसमें शायद ये कहीं मौजूद नहीं था कि 6-7 महीने में ये असेंबली डिसॉल्व कर दी जाएगी और फिर नए इंतखाबात में जाया जाएगा। दूसरी बात ये कि असेंबली डिसॉल्व करना चीफ मिनिस्टर की डिस्क्रिशन है, ठीक है, लेकिन ये डिस्क्रिशन ऐसी नहीं है कि जो बिल्कुल खुली हो और जिस पर कोई कतगन ना हो। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब ने 1988 में अपनी डिस्क्रिशन के तहत असेंबली डिसॉल्व की थी बलूचिस्तान की, वो रिस्टोर हो गई थी। मंजूर भट्टू साहब ने पंजाब असेंबली 2 दफ़ा डिसॉल्व की थी, वो रिस्टोर हो गई थी। सही। इमरान खान साहब ने असेंबली डिसॉल्व की थी, वो डिसॉल्व नहीं हुई थी, रिस्टोर हो गई थी।
اور چاروں دفعہ یہ کہا گیا کہ یہ بدنیتی پر مبنی اقدام ہے. یعنی سپریم کورٹ یعنی کورٹس میں جا کے چیلنج ہوا ہوگا نا, جس کے بعد پھر یہ سب کچھ ہوا. جی کورٹ میں چیلنج ہوا. جی بالکل. اور اگر آج فرض کیجئے اسمبلی عمران خان صاحب کے کہنے پر ٹوٹے اور چیف منسٹر ریکارڈ پر موجود ہو کہ اسمبلی نہیں توڑی جانی چاہیے, تو اس کو میں نیک نیتی یا صاف نیت تو نہیں کہوں گا, بدنیتی کہوں یا نہ کہوں یہ ایک الگ چیپٹر ہوگا. اچھا صحیح. لیکن اگر یہ معاملہ کورٹ میں چلا جائے گا تو کورٹ میں یہ بات ضرور زیر بحث آئے گی کہ وہ اسمبلی جو ہر اجلاس کے بعد پروروگ ہو جانی چاہیے تھی, وہ 4 ماہ سے ایڈجرن ہوتی رہی, اور ایڈجرن ہونا اور پروروگ ہونا اس میں فرق ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور اس لیے پروروگ نہیں کی گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چیف منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے یا گورنر ان سے کہہ دیں. لیکن جس وقت اس کو ذرا مزید تفصیل سے دیکھا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ گورنر کسی بھی وقت ان کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہہ سکتا ہے. چلیے یہ اظہر صدیق صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں نا, ذرا لیگل اوپینین اس سے بھی لیتے ہیں. اوپننگ ریمارکس جی اوپننگ ریمارکس ذرا لے لوں پہلے. بریگیڈیئر حارث صاحب ذرا, کیونکہ ابھی تو اناؤنسمنٹ باقی ہے لبرٹی چوک پر, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو قائدین ہیں وہ اس وقت خطاب کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کل جب ہم نے دیکھا کہ چودھری پرویز الہی راولپنڈی جاتے ہیں, وہ خبریں آتی ہیں کہ اہم شخصیت سے ملاقات, واپس آتے ہیں آج یہ ہے کہ جی انہوں نے اعتماد میں بھی لیا اس اہم ملاقات. آف کورس سب کا اشارہ ان کی طرف جاتا ہے جنہوں نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا ہے. آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ اس سیاسی معاملے میں یہ اس اہم ملاقات کا کیا شاخسانہ ہے, یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیوں کی جا رہی ہے؟ دیکھیں نادیہ, بات یہ کی ہے, آئی ایم ناٹ ویری شیور کہ ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, بیکاز میں نے بھی صرف ایسے ہی سنی جیسے آپ بات کر رہی ہیں. ایشو یہ ہے کہ جب اب اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ وی آر اے پولیٹیکل, وی ڈونٹ وانٹ ٹو کم انٹو پالیٹکس, وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ پالیٹکس, پھر یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے کو اچھے طریقے سے چلائیں؟ دیٹ از آر پولیٹیشنز. صحیح. اور پولیٹیشین کو اتنی اپنی میچورٹی دکھانی چاہیے کہ اب ان کو ایک موقع مل رہا ہے تو ٹیل ٹو پیپل آف پاکستان کہ وی آر ویری میچور, وی آر ویری کنسرن فار پیپل آف پاکستان اینڈ پاکستان, اور اس لیے ہم کوئی نہ کوئی بیٹھ کے لائے میں نکال لیں گے تاکہ ہم نہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک امتحان میں ڈالیں, نہ پاکستان کے عوام کو انسرٹنٹی میں رکھیں, اور نہ پاکستان کو نقصان پہنچائے. لیکن اسٹیبلشمنٹ امتحان میں کیوں آئے گی بریگیڈیئر صاحب؟ ان کو کیوں امتحان نہیں, دیکھیں آدمی بالکل نہیں آ رہی, نہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, میں آئی ایم اے سرٹن بلیور, اور میری اپنی ہے یہ, گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ اینی باڈی, نہ مجھے پتہ ہے کہ خدا نہ خواستہ جب اس سٹیج پر آپ آ جائیں گے کہ ویئر یو فیل کہ پاکستان کی سوورینٹی, پاکستان کی انٹرنل سچویشن, پاکستان کی اکانومی is at a stage where it is really going to have a serious effect on Pakistan, تو پھر ضرور وہ اتنا پلے ضرور میرے خیال میں کریں گے کہ they will request both the parties to please sit and solve your issue immediately. صحیح. It can't be seen کہ پاکستان کا نقصان ہو اور ہم دیکھیں پاکستان کے آئین کو بچا لیں اور پاکستان کو نقصان کر لیں, یا پاکستان کی ہر چیز کو نقصان کریں. ہم کہیں پاکستان کا آئین میں بچا لیا, پاکستان کا جب بچے گا جب پاکستان بچے گا, یہ پاکستان کی عوام کے لیے بھی کام ہوگا. لیکن یہ تو بالکل سیاسی معاملات ہیں نا, یہ تو اس وقت کوئی سوورینٹی اور یہ معاملات ہو رہی ہے, یہ تو ایک سیاسی چیز ہیں. سوورینٹی کی میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی انٹرنل پولیٹیکل سچویشن اینڈ پاکستان کی اکانومی, اٹ ڈیلڈ وتھ سو مینی نیشنل سیکورٹی ایشو. جب آپ کی اکانومی خراب ہوگی اور اس کے بعد آپ کی پولیٹیکل سچویشن میں ٹرموائل ہوگا تو اس کا اوور آل افیکٹ جو نیشنل سیکورٹی پر آئے گا, اور جب نیشنل سیکورٹی کی بات ہوتی ہے تو آئی تھنک اس وقت پھر آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی رول پلے کرنا پڑتا ہے. یہ میری پرسنل اوپینین ہے, میں کہ 99% کوئی چانس نہیں ہے. اچھا صحیح. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 1%. کوئی سچویشن ایسی آ جائے, ٹھیک ہے. اب بات یہ دیکھنے کی ہے کہ اس وقت یہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے, کیا ہمارے سیاسی لیڈر نے, خاص طور میں بات کر رہا ہوں حکومت پاکستان نے, پی ایم ایل این نے اور پی ڈی ایم نے, کوئی ایک کوشش بھی کی ہے آفیشیل طریقے سے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر ڈاؤن ہو؟ اچھا یہ ذرا اس پر تو آگے چل کے بات کرتے ہیں نا بریگیڈیئر صاحب. پہلے ذرا اوپننگ ریمارکس بھی لے لیں گے, اور ویسے عمران خان صاحب جو ہیں وہ خطاب کے لیے بھی آ گئے ہیں, ذرا وہاں بھی چل لیتے ہیں, دیکھ بالآخر وہ تاریخ کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے یا نہیں. اظہر صدیق صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ سے, ذرا ان سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اظہر صاحب دیکھیں جو بات کہی
شروع میں عظیم چودھری صاحب نے کہ ایسا ہوتا ہے کہ چیف منسٹر جو ہے وہ جب ڈیزالو کر دیتے ہیں تو اس کے بعد کس طرح سے چیلنج ہو جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف منسٹر کے پاس ضرور یہ جسے کہتے ہیں رائٹ ہے ٹو ڈسالو دی اسمبلی, لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ بس کسی کے بھی کہنے پہ کر دیا جائے, بلا وجہ کر دیا جائے. ایسا ہی ہے؟ نہیں, میں بہت شکریہ آپ کا, لیکن میں تاریخی طور پر کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار تھا آئین کے آرٹیکل 58(2)(b) کے تحت, اور وہ 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی. ایک محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی, وہ چیلنج ہوئی تو بحال نہیں کی ہوئی. پھر نواز شریف کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی, وہ بحال ہوگی. ہر ایک کو پتا ہے کہ عدالتوں میں ان کے تعلقات کیسے ہی. پھر 18ویں ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 58(2)(b) ڈائلیوٹ کر دیا گیا اور ختم کر دیا گیا. اس کے بعد یہ اختیار اب صرف اور صرف رکھا گیا جمہوری طور پر وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے پاس. جہاں تک ظفر اللہ جمالی صاحب کی اسمبلی وہ بحال تھی, وہ اس کے حالات کچھ اور تھے, اور خاص طور پر اگر آپ منظور بھٹو صاحب کے دور میں آئیں تو وہاں تحریک عدم اعتماد آ چکی ہوئی تھی. جب تحریک عدم اعتماد آ جائے تو اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوتی, کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ تحریک عدم اعتماد آ جائے گی تو اسمبلی ڈیزالو نہیں کر سکتی. اسی طرح جو عمران خان صاحب نے اسمبلی ڈیزالو کی تھی, وہاں بھی تحریک عدم اعتماد آ چکی ہوئی. بالکل. تو جہاں تک کہ یہاں کوئی قدغن نہیں ہے. یہاں یہ اختیار آج بھی وزیر اعلیٰ کا ہے, وزیر اعلیٰ کی صوابدید ہے. اور اس سے بڑے, اور دیکھیں اگر آپ کورٹ پوچھے گی بھی تو جسٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس کہ اس ملک میں اس وقت کیاس ہے. ایک سیاسی جماعت کو جس طرح اتار کر پھینکا گیا, یہ بھی ریکارڈ کے اوپر چیزیں اویلیبل ہے. اور یہ لیکن اظہر صاحب یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا کہ آپ جس سیاسی جماعت کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو خود برسر اقتدار ہیں ان صوبوں میں, تو پھر آپ کس لیے اسمبلی ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں؟ صوابدید کا مطلب کیا یہ ہے؟ دیکھیں 2 ریزنز ہیں بڑی واضح طور پر کہ یہاں جیسا اب اتنے ثبوت آ چکے ہیں, ہم جو مرضی کہتے ہیں کوئی نیوٹرل ہے یا نہیں ہے, نیوٹرل کو ایک طرف رکھ. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تاریخ کے کنٹروورشل ترین چیف آف دی آرمی صاحب ہو گئے. اب تو مصطفیٰ نواز کھوکر نے پاکستان پیپلز پارٹی سے نکل کے آ کے انہوں نے بھی سارا کچھ سامنے رکھ دیا. یہ ایک ایسا چیپٹر ہے جو بتا رہا ہے, سجیسٹ کر رہا ہے, اور آپریشن رجیم چینج کا عمران خان صاحب نے الزام لگایا, اور وہ پورا موقع دیا انہوں نے کہ آئیں چھوڑیں, آپ نیا الیکشن مانگ رہے تھے, نیا الیکشن لے آئیں آپ. اور ڈیزالو کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ فریش مینڈیٹ کے لیے ڈیزالو کر رہے ہیں. اچھا, ان کے پیچھے بدنیتی کا ایلیمنٹ کیا ہے؟ وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ آئیں آ کر نیا مینڈیٹ لیں, جو قوم نئے مینڈیٹ میں دے. چلیں پھر اسی سے لنک میرا دوسرا سوال نا اظہر صاحب, ایک منٹ, جب آپ نے فریش مینڈیٹ کا نا, میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کیا یہ کہیں لکھا ہے کہ صوبائی اسمبلی اگر آپ ڈیزالو کر دیتا ہے چیف منسٹر اپنی صوابدید پر تو اس کے بعد پورا ہی عام انتخابات یعنی جنرل الیکشن ہونا ہے؟ نہیں, ایسا دیکھیں, ایسا کوئی نہیں ہے. نہیں, نہ اگر وہ جنرل الیکشن ہوگا صوبائی اسمبلیوں تک, اور صوبائی اسمبلیوں کا وہ قومی اسمبلی سے کوئی تعلق نہیں ہے. قومی اسمبلی میں استعفے دے چکے ہیں. جب وہ استعفے دے دیں گے صوبہ سندھ کے اندر, صوبہ بلوچستان کے اندر, تو 66% جو ہے نا, 66% عوام جو ہے نا وہ چاہ رہی ہے. یعنی یہاں کیا چاہ رہی ہے؟ ایک اسمبلی ڈیزالو ہو رہی ہے, ایک ان کے ممبران کہہ رہے ہیں ہم استعفے دے دیں گے. تو دونوں شکل میں وہ فریش مینڈیٹ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی, اور دوسری بات میں اگر بتا دوں آپ کو, ایک جو کہا جا رہا ہے کہ اجلاس فروغ نہیں ہو رہا یا اجلاس اڈجرن نہیں ہو رہا, یہ 2 چیزیں ہیں. طریقے عدم اعتماد تو آج بھی آ سکتی ہے, اجلاس ہو رہا یا نہیں ہو رہا کوئی تعلق نہیں اس سے. ہاں ایک بات ہے کہ جب آپ گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے تو گورنر نے اس بارے میں اجلاس بلانا ہے اس کے لیے, اور گورنر کو بھی سیٹسفائی کرنا. جب آپ تحریک عدم اعتماد لا نہیں سک رہے تو اعتماد کہاں سے لے آئیں گے آپ؟ آپ کے پاس ایک 2 ریمیڈیز اویلیبل ہیں, تحریک عدم اعتماد بھی ہے اور تحریک اعتماد. ٹھیک ہے, تحریک اعتماد بندہ جب لے آئیں, آپ لے آئیں, آپ کو روکا کسی نے, جو کہ ووٹ نہیں ہے, اور اس میں آرٹیکل 63 کا ایک ایسا لینڈ مارک ججمنٹ آ چکا ہے. اب کسی کی جرت نہیں ہے کہ ووٹ خریدے گا, بیچے گا, پتا ہے کہ ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہونا, ڈسکوالیفائی بھی ہو جانا. ٹھیک ہے, اچھا اب ہمارے ساتھ رہے گا اظہر صدیق صاحب, کیونکہ آپ نے اب قانونی پہلو ذرا مینشن کیا ہے. اگر میرے دونوں محترم مہمان اس سے ڈس ایگری کریں یا کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں تو اس لیے ہم چاہتے ہیں ذرا آپ رہیں. عظیم چودھری صاحب, اب آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ یہ جو معاملات ہیں, دیکھیں دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے لیے اب یہ لاسٹ چانس ہے. میں لاسٹ چانس اس لیے کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے ہر ٹیکٹک سیاسی جو ہوتا ہے نا چال, وہ انہوں نے چلی. انہوں نے بہت سارے پبلک ریلیز کی, اس کے بعد انہوں نے ایک لانگ مارچ کی, وہ اسلام آباد تک نہیں لے کے گئے, دوسری کی وہ بھی نہ لے کر گئے.
اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ارلی انتخابات کے لیے اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ اسمبلیوں کو تحلیل کر سکتے ہیں. اگر آج وہ تحلیل کرنے کی تاریخ نہیں دیتے اور اس کو آگے لے جاتے ہیں تو کیا عمران خان صاحب کے لیے اور ان کی سیاست کے لیے یہ ایک آپ نہیں سمجھیں گے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ یا نقصان پہنچے گا جس سے؟ میں دو چیزیں گزارش کر دوں اپنے محترم حضرت صدیق صاحب سے. جنیجا صاحب کی اسمبلی بھی ڈیزالو ہوئی تھی اور اس کو انکانسٹیٹیوشنل کہا گیا تھا، لیکن انتخاب کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ انتخاب کا اعلان ہو چکا ہوا ہے اور لوگ تیار ہیں اس لیے انتخاب کروا لیا جائے. منظور بھٹو صاحب کے خلاف عدم اعتماد نہیں آئی ہوئی تھی. عمران خان صاحب کے خلاف جو صورتحال تھی اس میں جس طرح وہ اسمبلی ڈیزالو کی گئی اس پہ سپریم کورٹ کی جو رولنگ ہے حضرت صدیق صاحب مجھ سے بہتر اس کو پڑھ سکتے ہیں، ذرا اس کو یاد کر لیں. لیکن مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے، مجبوری ہے، برا نہ منائیں حضرت صدیق صاحب. پارٹی ہیں، فریق ہیں، ان کے مقدمات لڑ رہے ہیں تو اسی طرح کے دلائل دیں گے جو ان کو سوٹ کریں گے. ایک بات آپ سے اور گزارش کرتا چلوں، انہوں نے خود یہ کہا کہ قومی اسمبلی کے انتخابات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل. اگر میں جج ہوں سپریم کورٹ کا تو میں یہ سوال کروں گا کہ پھر آپ سینٹ سے بھی استعفیٰ دے دیجئے. پھر آپ سینٹ سے کیوں استعفیٰ نہیں دے رہے؟ اگر آپ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے رہے ہیں اور غالباً قومی اسمبلی میں ان کو پورے استعفے نہیں مل سکیں گے، اور اسی طرح اگر یہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کرتے تو یہاں بھی شاید لوگ پوری طرح استعفے نہ دیتے. بہت سارے لوگ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے. اچھا، تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کسی صورت اسمبلی سے استعفیٰ نہیں دینا چاہتے؟ جی یہی کہہ رہا ہوں. تو اس کا مطلب کہ پارٹی پہ کنٹرول آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کا وقت کے ساتھ کیا کم ہو رہا ہے؟ پارٹی میں تفریق پیدا ہو چکی ہوئی ہے. پارٹی تصادم نہیں چاہتی اور پارٹی کی جو پالیسیز ہیں وہ فرد واحد کی پالیسیز ہیں، وہ ڈیموکریٹک پالیسیز نہیں ہیں. اور خود عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں پر جس طرح کے مقدمات موجود ہیں اور مختلف وکلاء حضرات ان کی پیروی کر رہے ہیں، انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے لیے کوئی بہت زیادہ خیر نہیں آئی. بریگیڈیئر صاحب اب آپ مجھے ذرا یہ بتائیے گا، جو باتیں عظیم چودھری صاحب کر رہے ہیں دیکھیں یہ عیاں بھی ہیں نا، ورنہ تو ایک دم سے بندہ تاریخ دے دیتا ہے. نوئنگ عمران خان صاحب جب وہ فیصلہ لے لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ بالکل پیچھے نہیں ہٹتے. اب یہ جو پوری سیاسی صورتحال ہے اس وقت، لیٹ سے کہ وہ کہتے ہیں اگلے 2-3 ماہ میں ہم کریں گے اسمبلیوں کی تاریخ، یا تاریخ نہیں دیتے، نمبر آف ڈیز بتاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہم اناؤنس کر دیں گے. لیکن اس میں تو پھر پی ڈی ایم کا فائدہ ہوا نا، اور پھر یہ جو ساری پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ دی انٹائر ڈسکشن اراؤنڈ کہ کب کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں ہم کر دیں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم کرے، پھر عمران خان صاحب کو بھی سوچنا ہوگا کہ آخر وہ کب تک اس کو لے کر آگے چلیں گے؟ نہیں دیکھیں نادی، یہی تو بات ہے کہ اگر وہ 1 مہینہ دے رہے ہیں، دیکھیں انہوں نے کب سے ٹائم دے رہے ہیں. یہ میرے خیال میں ہر 2-3 مہینے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیٹ دے دوں گا. دین ہی انہوں نے جلسہ کیا، پھر لانگ مارچ کیا، اس کو ڈیلے کیا، چاہے وہ زخمی بھی ہوئے، اس میں بھی وانٹیڈ کہ somebody will come forward. بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس انیشیٹو ہوتا ہے، گورنمنٹ کے پاس تمام ٹولز ہوتے ہیں. گورنمنٹ کوڈ ہیو ریکنسائل کرنے کے لیے کوئی نہ کچھ ایفرٹ تو کرے نا. آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت سب سے ملک میں پاپولر ہے، اگر آپ اس کو بالکل دیوار سے لگاتے رہیں گے، ایک جگہ لمٹ آئے گی جب وہ دیوار سے نہیں لگیں گے، اینڈ دین دے ول ریئیکٹ. اس اسٹیج سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ نے اچھا پاکستان کی عوام میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں، دیوار سے لگانے کا کیا مطلب ہے؟ 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے نا، وہ دیوار سے تو نہیں لگے ہوئے. وہاں چودھری پرویز الہی انہوں نے خود ہی ان کو سی ایم بنایا ہوا ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، جس کو بھی چاہیں کابینہ میں رکھیں. خیبر پختونخوا میں پوری ان کی ہے. تو what do you mean by دیوار سے لگانا؟ لیکن دیوار سے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ان کے خلاف مہم چل رہی ہے. کبھی ان کو آپ اسلامک ڈسکوالیفائی کراتے ہیں،
کبھی آپ ان کے بعد توشہ خانہ لگاتے ہیں. روزانہ آپ حکومت کو دیکھیں کہ روزانہ پورے ان کے منی سے 6 بیٹھ کے پرائم منسٹر انکلوسیو وہ عمران خان کو کی بیشنگ کر رہے ہیں. حکومت کا یہ کام نہیں ہے. حکومت کا کام ہے کہ آپ اپنے کاؤنٹر نیریٹو ڈیولپ کریں. ٹھیک. اور وہ کاؤنٹر نیریٹو یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں اس وقت ہم نے عوام کو یہ ریلیف ہم آئے تھے 6 مہینے کے لیے, ہمارے پاس یہ سلوشن تھا. ہم نے دیکھیں آپ کے ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کر لیا. ٹھیک ہے. ہم نے آپ کو اتنا پیٹرول ڈیزل کو کم کر دیا. ہم نے انفلیشن کو ڈاؤن کر دیا. ہم نے گیس اور بجلی کم کر دی. ہم نے آپ کو یہ 10 چیزیں آپ کو ریلیف دے دی ہیں نو فل, تاکہ عوام کی اٹینشن پی ٹی آئی کے نیریٹو کی طرف سے آپ ان کی پی ڈی ایم نیریٹو چلی جائے اور وہ اس طرف چینج شروع ہونا چاہیے. اچھا, لیکن ایک چیز مجھے بتائیے گا نا بریگیڈیئر صاحب, جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, دن رات صبح شام وہ اس وقت موجودہ حکومت میں شامل جماعتوں کی کرپشن کی کہانیاں اور انہی پر ساری پریس کانفرنسز ہوتی تھیں, اور بار بار یہ بتایا جاتا تھا کہ جی, اور انہوں نے تو باقاعدہ ایک میڈیا ٹیم رکھی ہوئی تھی, اور پی ٹی آئی کے جو ترجمان تھے وہ صبح صبح پہلے یہ میٹنگ ہوتی تھی کہ آج کیا کرنا ہے, ایز این آج کون سے وزیر کو, مطلب سابقہ وزیروں کو, کون سے پی ایم ایل این والوں کو یا پیپلز پارٹی والوں کی کرپشن کی داستانیں بتانی ہے. تو کیا وہ اس وقت صحیح تھا, وہ حکومت کا کام صحیح تھا اس وقت؟ دیکھیں, اگر عمران خان رانگ تھا, غلط تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ اب انہوں نے شروع کر دیا. مینس کہ دے آر فالوئنگ فٹ سٹیپس آف عمران خان. آپ نے دیکھ لیں, جیسے آپ بات کر رہے ہیں گھڑی چور, توشہ خانہ چور, فلاں چور, چینی چور, یہ چور, سو آپ نے وہ لینگویج شروع کر دی. واٹ از دا ڈفرنس؟ آپ کہتے ہیں ہم بڑے پرانے پولیٹیشینز ہیں, ہم پھر ایک فرد واحد کی اگر کہیں پی ٹی آئی, تو فرد واحد کی ادھر بھی نواز شریف باہر بیٹھے ہوئے, ملک سے باہر بیٹھ کے, اور آپ کے وزیر خزانہ جو وہاں جا کے آپ کے پرائم منسٹر فیصلے کرواتے ہیں. یہ بات ہو گئی. اب یہاں پر عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام نے حکومت نمائندے کیوں چنتے ہیں؟ تاکہ وہ حکومت میں آ کے عوام کے لیے کام کریں. نہ وہ کر سکے, اور اس کے بعد انہوں نے تو اور برا حال کر دیا. اگر 3.5 سال میں انہوں نے کارکردگی نہیں دکھائی, یا آپ مجھے بتائیے کہ میں, دیکھیں آئی ایم ناٹ ان پالیٹکس, بالکل میں بات کروں پاکستانی کے, یہ بتائیں نادیہ کہ 3.5 سال میں آپ نے کبھی سنا کہ حکومت ڈیفالٹ کرنے لگی ہے؟ کیا آپ نے سنا کہ وی آر ایٹ دی ورج آف ڈیفالٹ؟ آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہے, آپ کی کاٹن ایکسپورٹ ہو رہی ہے, آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ $33 بلین پہ چلی گئی ہے, آپ کی فورن ریمیٹنس بھی تقریباً 32 شروع میں جب آئے تھے, جب آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا تھا, پھر اس کے بعد مختلف ممالک سے لینے کے لیے جانا پڑا, پھر آئی ایم ایف میں لیٹ گئے کیونکہ نہ جاتے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ڈیفالٹ والی سچویشن تھی. وہ باتیں اس وقت کی تھی. بہرحال آپ کی باتیں پوائنٹ نوٹڈ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ جو حکومت ہے ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. اگر آج الیکشن میں گئے ہم آپ کو کیا بتائیں گے؟ That is the main reason. That is the main reason. آپ یہ کہہ رہے ہیں. اظہر صدیق صاحب اب آئیے گا ذرا, اگر لیٹ سے اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, کیا یہ کوئی چانس ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ حکومت کے مختلف رہنما کئی جگہ یہ اشارے کر چکے ہیں کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کو بھی لمبا کیا جا سکتا ہے, آئین میں ایسی گنجائش ہے, اور اس کے لیے بتایا جا سکتا ہے, جیسے فار ایگزامپل اکنامک ایمرجنسی اینڈ آل آف دیٹ. میں اگر شارٹ سے آپ کو سمجھا دوں کہ الیکشن ٹائمنگ, اگر ابھی الیکشن نہ ہوئے جس کا عمران خان صاحب آج اعلان کرنے جا رہے ہیں, آپ نے 90 دن کے اندر آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں. وہ صوبائی اسمبلیوں کے بھی جنرل الیکشن ہو سکتے ہیں, وہ سارے اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں, قومی اسمبلی کے علیحدہ کر دیا تو وہ بھی ہو سکتی ہیں. 90 دن میں جب آپ الیکشن کے لیے جاتے ہیں تو آگے اگر 90 دن سے لیٹ, مثال کے طور پر اگر 25 دسمبر سے پہلے آپ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کرتے یا چلے 31 دسمبر تک لے جاتے ہیں, تو مارچ میں پھر آگے آ جائیں گے, روزے آ جائیں گے, روزوں میں الیکشن کمیشن کے اندر کی خبر تو الیکشن نہیں کرانے, پھر آگے محرم آ جائے گا, محرم میں بھی الیکشن نہیں کرانے, پھر آ جائے گا مئی اور جون میں بجٹ ہے. تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بجٹ کے دوران الیکشن ہو جائیں. آپ بات چلی جائے گی جولائی میں, تو اگست تو پھر آیا کھڑا ہے, پھر کون سے الیکشن کی بات ہے؟ چلے فرض کریں اگست اگر آ گیا تو ملک میں آج حالات ایسے بنا دیے جائیں کہ ایمرجنسی کے حالات ہے, فائنینشیل ایمرجنسی, جو کوئی مرضی آپ حالات بنا دیں, تو آئین کے اندر آرٹیکل 234 کے اندر گنجائش موجود ہے کہ آپ اسمبلیاں, نیشنل اسمبلیاں 1 سال کے لیے بڑھا سکتے ہیں, اور اسمبلی میں ان کی تعداد زیادہ ہے اس وقت ہے.
ایک قرارداد پاس کرنی ہے اور اسی آپ اسمبلیاں بڑھا لیں گے. تو یہاں بہانے اور بہت سے ہیں. اس وقت کوشچن بڑا سیدھا سا ہے کہ اس اسمبلی نے یا موجودہ حکومت نے کوئی اپنی کریڈیبلٹی, مثال انٹرنیشنل کریڈیبلٹی بتا لیں. انہوں نے سیلاب کو اچھا مینج نہیں کیا, کیا انہوں نے ڈالر کنٹرول کر لیا, کیا انہوں نے پیٹرولیم کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں نیچے آئی ہیں یہ نیچے لے آئے, کیا عام آدمی کی لائف کا سٹائل انہوں نے بہتر کر لیا. ان کے پاس ہے کیا؟ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس ملک کے ساتھ اتنا نقصان کیا, کرپٹ لوگوں کو چھوڑنے کے لیے نیب میں ترامیم کر دی. تو آپ جب یہ باتیں سب کر رہے ہیں تو پھر کیوں عظیم چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ود ان دا پارٹی لوگ نہیں استعفیٰ دینا چاہتے عمران خان صاحب کی پارٹی میں؟ دیکھیں میں عرض کروں, یہ دیکھیں یہ تو باتیں ہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں, یعنی اس وقت مثال کے طور پر میں یوں لے لیتا ہوں کہ ود ان دا پارٹی لوگ کیا کریں گے اس وقت. مثال کے طور پر ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی 2 حکومتیں, مجھے یہ بتا دیں عمران خان صاحب اپنا پرچہ درج کرا سکتے. عمران خان صاحب کے خلاف کتنے دہشت گردی کے پرچے ہیں, ان کے خلاف کتنے 144 کے پرچے ہیں. الیکشن کمیشن ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا ہوا ہے, وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جا رہا. آپ اندازہ لگائیں کہ کیا کیا الیکشن کمیشن نے جتن نہیں کرے. پھر مثال کے طور پر ایک سیشن جج کو دھمکی دی, دہشت گردی کے پرچے ہو گیا. آپ اندازہ لگائیں کیا ایسا مسئلہ ہو گیا. پھر کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ وہ شروع ہوگی. پراپرٹی فنڈنگ میں عمران خان کے اگینسٹ جو کچھ ہو رہا ہے باقی کسی سیاسی کی بنی, اور اس سے زیادہ اور کیا حالات ہوں گے. نظر آ رہا ہے کہ پورا سسٹم جو ہے نا عمران خان کے اگینسٹ چل رہا ہے, اور وہ اکیلا آدمی جیسے بھی آپ جو مرضی کہیں اس نے سیاست میں ایک نئی دہشت دے دی ہے, ایک نئے حالات پیدا کر دی. اور میں پولیٹیکل میجورٹی کی بات نہیں کرنا چاہتا, نہ میں کسی اور بات حالات میں آتا ہوں. تو اس ملک کو اگر آگے لے کے جانا تھا تو بہترین وقت تھا کہ اس وقت جب مارچ کے اپریل کے اندر اسمبلیاں تحلیل کر دی تھی, فرض کرے نہ صحیح, وہ آپ آ کے کہتے کہ نہیں جی ہم چاہتے ہیں نئے الیکشن کی طرف جائے, مینڈیٹ آ جائے. اور اس وقت انٹیلیجنٹ موو کیا ہے, 2 اسمبلیاں تحریر کر دے, الیکشن کرائیں گے, دونوں میں جیت جائیں گے. 5 سال کے ان کے پاس اسمبلیاں آ جائیں گی. نیشنل اسمبلی کا مرضی آپ کراتے رہیے گا. فرض کریں آپ نے جا کے اکتوبر میں جا کر نومبر میں جا کر الیکشن کرائے, اگر آپ تو نومبر میں جب آپ الیکشن کرائیں گے 2 اسمبلیوں میں ان کے پاس میجورٹی موجود ہوگی, وہاں دھاندلی بھی ہو سکے گی. اس لیے پی ڈی ایم نوٹڈ ڈاؤن کہ 2 اسمبلیاں اگر عمران خان صاحب آج تحلیل کرتے ہیں, آپ نیشنل اسمبلی بھی تحلیل ہوتی دیکھیں گے, آپ باقی صوبوں میں بھی دیکھیں گے, اور اس خوف سے کہ وہ الیکشن پھر اکٹھے کرانا مجبوری. اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود سے ڈیسیشن نہیں لے سکتے, پارٹی پہ گرپ ختم ہو گیا, چودھری پرویز الہی رولز ہیں رائٹ ناؤ, یا ان کی سیاست ان کی مرہون منت چل رہی ہے؟ کیا کہیں گے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. اس وقت دیکھیں پالیٹکس کے اس وقت پولیٹیکل گیم یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کا اپنا ایک سٹیٹس اس وقت بہت بری طرح سے متاثر ہے, اور مسلم لیگ نون پہ وہ تو اعتماد کر ہی نہیں سکتے کہ تاریخی طور پر نواز شریف نے جن لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے وہ ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے. چودھری برادران تو بڑے میں کہوں گی ان کے لیے سیاسی فائدے ہی رہے ہیں. عظیم چودھری صاحب, بڑے چودھری صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی حکومت میں ہی گاٹ ایوری تھنگ اوور دیر, اور چھوٹے چودھری صاحب جو ہیں وہ اپنی سیاست جو ہے وہ لڑ بھی رہے ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے, بحالی روابط بھی ہو چکے ہیں. سو آئی تھنک آؤٹ آف ایوری بڈی سب سے زیادہ آپ کہیں گے کہ گین ان کا ہے اس وقت. نادیہ, میں پی ایم ایل کیو کا پورے پاکستان کا آرگنائزنگ سیکرٹری رہا ہوں, تو میں شاید تھوڑا سا پی ایم ایل کیو کو جانتا ہوں, تھوڑا سا چودھری صاحبان کو بھی جانتا ہوں. تو بتائیں نا سر, یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ جو ابھی میں جو کہہ سکتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے کہنے لگا ہوں. کیا اسحاق ڈار حکومت کے وزیر کے طور پر پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس نہیں گئے تھے؟ کیا ایاز صادق اور لاء منسٹر صدر پاکستان کے پاس نہیں گئے تھے؟ بالکل. کیا وہ وہاں کوئی شطرنج کھیلنے یا لوڈو کھیلنے گئے تھے؟ حکومتی, ریاستی, معاشی, سفارتی معاملات پر گفتگو کرنے گئے تھے. اظہر صدیق صاحب بہت ساری چیزیں جانتے ہیں وکالت کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے. میں ان سے سیکھوں گا جب یہ سیاست شروع کریں گے. ابھی انہوں نے کی نہیں, ابھی باہر کی سیاست کرتے ہیں. ملک کی سیاست باہر کی سیاست سے مختلف ہے. میں یہ آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اگر آج پاکستان میں یہ 2 اسمبلیاں ٹوٹ گئیں اور الیکشن کمیشن بتا چکا ہے کہ اس پر ایک خطیر رقم خرچ ہوگی, تو پھر یہ پیغام عمران خان صاحب کو دیا جا چکا ہے کہ پاکستان جن مالی مشکلات سے 2-4 ہے اس کے نتیجے میں ایمرجنسی لگے گی اور انتخابات 1 سال اسمبلی اپنی مدت کو بڑھا لے گی. اور جس وقت اسمبلیاں یہ توڑیں گے
تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا. ٹھیک ہے. حضرت صدیق صاحب جانتے ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ گورنر کے ماتحت ہوگا, گورنر سے اوپر نہیں ہوگا. بالکل. اور اگر گورنر یہ لکھ کر بھیج دے گا مرکز کو کہ صوبے کے حالات کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں چل رہے اور مالی معاملات جو ہم جانتے ہیں کہ اچھے نہیں ہیں دونوں صوبوں کے, تو پھر 149 کے تحت بھی اور 234 اور 232 کے تحت بھی صوبے کے اختیارات مرکز کے پاس جا سکتے ہیں. ممکن ہے اس صوبائی اسمبلی کے جن انتخابات کو دیکھا جا رہا ہے یہ وقوع پذیر ہی نہ ہو سکے, اور اگر ایسا ہوا تو پھر جو صورتحال پیدا ہوگی وہ جب ہوگی تب دیکھا جائے گا. لیکن عمران خان صاحب کو تو قمر جاوید باجوہ جو بہت پسند کرتے تھے ایک دوسرے کو, جس طرح عمران خان صاحب ان کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں. سپٹمبر میں نے بالکل شروع میں یہ خبر دی تھی کہ انہوں نے کیٹاگوریکلی انہیں بتا دیا کہ میں تو جا رہا ہوں, نیا چیف آف آرمی اسٹاف شہباز شریف مقرر کریں گے, منتخب کریں گے, اس کا انتخاب کریں گے. ملک میں کوئی بدامنی نہیں ہوگی, انتخابات وقت پر ہوں گے, اور آپ اطمینان رکھیں کوئی چیز غیر قانونی نہیں ہوگی اور ہم فریق نہیں بنیں گے. یہ جو کل رات سے کل شام سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب یہاں تشریف لائے راول پنڈی اور مخصوص کسی شخصیت سے ملے, میں سمجھتا ہوں یہ ایک پروپیگنڈا ہے. یہ فوج کو پھر بدنام کرنے کی ایک کوشش ہے. اس کا جواب کسی نہ کسی طریقے سے ان کو دے دیا جائے گا یا دے دیا گیا ہوگا. اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب فیصلہ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے پاس 30 سیکنڈز ہیں. میں چاہوں گی کہ بریگیڈیئر صاحب سے پوچھوں کہ بریگیڈیئر صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو معاملات ہیں عمران خان صاحب کے, دیکھیں وہ موجودہ حکومت کے ساتھ کم بیٹھنا چاہتے ہیں, وہ ہمیشہ نئے آرمی چیف سے بھی نئی اسٹیبلشمنٹ سے بھی بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ چلیں. دیکھیں بات یہ کہ میں تو ایم سرٹن کہ نئے آرمی چیف کا وہی سٹانس ہے جو آرمی کے ایکس چیف کا اور اس کے بعد کور کمانڈرز کا ہے, یہ پولیٹیکل, اور وہ بہت پروفیشنل ہیں. وہ ہی وانٹ ٹو ڈیووٹ ہز ٹائم ٹو ٹریننگ آپریشن ٹریننگ آف پاکستان آرمی. اس لیے اس کو چھوڑ دیں. عوام کو چاہیے, ان کو اپوزیشن کو, لیڈر کو, سب کو چاہیے بیٹھ کے خود فیصلے کریں پاکستان کے لیے. بالکل صحیح ہے. بریگیڈیئر صاحب ایک اور چیز بتاتے جائیے کہ کیونکہ ایک بڑا اسالٹ باجوہ صاحب کے اوپر لانچ کیا ہوا ہے, پہلے سے تھا لیکن اب تو نام لے کر وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ کس طرح سے چیف منسٹر پنجاب ہوں یا پھر نیب کے معاملات ہو, کرپشن کے معاملات ہو, ان سے سب باجوہ صاحب کرنے نہیں دیتے تھے. تو کیا انسٹیٹیوشن میں اس پہ بے چینی ہوتی ہے جب عمران خان صاحب ان کا نام لیتے ہیں یا ان پہ الزام لگاتے ہیں؟ یہ ایک ویسے بھی یہ نہیں ہونا چاہیے. جب وہ ایک ریٹائر ہو گئے ہیں, آپ کو انہوں نے کافی ہیلپ بھی کیا ہوا ہے اس وقت, تو بات یہ کہ ایک مورل بھی بات ہوتی ہے کہ یو شوڈ ناٹ ٹاک وین ہی از ریٹائرڈ. نا لیٹ ہم, نئے چیف آ گئے ہیں. آپ سر انسٹیٹیوشن اس کو کیسے لیتی ہے؟ دیکھیں انسٹیٹیوشن کے لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں, عوام ہمارے ٹروپس کو خوش نہیں ہوتے ہیں. یہ ان کے سپاہ سالار رہے ہیں اور بہت انہوں نے ضربیات میں اور اس کے بعد یہ جو آپریشن اس میں بڑا کام کیا ہے. اس لیے میرے خیال میں اس میں ان کو یہ ٹروپس آر ویری سیٹسفائیڈ. ان کو ان پولیٹیشینز کو کسی کو بھی اب ان کو سیاست میں نہیں لانا چاہیے, نہ فوج کا ذکر کرنا چاہیے. میرا اصول ہے سیاسی لڑائی سیاسی طریقے سے کریں, آپ نے اپنے ساتھ جو کرنا ہے وہ کریں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار پارٹیسپیٹنگ ان فوکس. اب تک نہ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.